अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन में बहुत बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब वहाँ पे हमने धमाके देखे, और उसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 250 अफराद जो हैं वो जान से हाथ धो चुके हुए हैं, और उसमें हमारी इतलात के मुताबिक 17 के करीब अमेरिकन हैं और बाकी लोग भी उसमें शामिल थे। और बहुत ज़्यादा एक नुकसान जो हुआ है वो इस तरह हुआ है कि एक सीरीज़ ऑफ एक्सप्लोजन हुई है। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि उन्होंने जलालाबाद के करीब एक घर के ऊपर अटैक किया है, जिसमें इतलात जो अमेरिकन मीडिया दे रहा है वो ये दे रहा है कि 2 जो अफराद जो थे उनके मुताबिक जो प्लानर्स थे उनको मार दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि सुहेल शाहीन साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी चूंकि 31 अगस्त तक अमेरिकन इस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन 31 अगस्त के बाद अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो वो फिर उनकी ज्यादती होगी और वो हमारे ऊपर अटैक होगा। अब ये जो सूरत हाल है ये किस तरह बढ़ेगी, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वहाँ पे इवैक्यूएशंस चल रही हैं अभी भी, और अभी भी अमेरिकन ने कहा है कि हम उसको वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 350 अमेरिकन जो हैं सुना है कि वहाँ पे स्टक हुए हुए हैं। तो ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है और इसका इम्पैक्ट रीजन पे क्या पड़ रहा है और क्या पड़ेगा, और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल होगा, इस तमाम सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल मोहम्मद शाहिद साहब। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि और वबरकातुहू। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे सैटरडे नाइट स्पेशल के स्पेशल गेस्ट जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर नहीं जी, जॉइनिंग अस। स्पेशल गेस्ट तो जनरल मोहम्मद शाहिद हैं। स्पेशल गेस्ट तो नहीं जनरल नहीं शाहिद हैं नहीं जी। नहीं सर, नहीं जी हमारे आप स्पेशल इसलिए हैं कि आप जो है ना वो जान है इस शो की। हाँ जान तो नहीं नहीं, हाँ, जान जान तो आप हैं जी, आप हैं इस शो के। हाँ नहीं वो तो खैर इसरार भाई तो है ही हैं। चले। अच्छा जनरल जी साहब, जा ये जो मामला हुआ है अफगानिस्तान का, अभी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक सरासीमगी फैलाई जा रही है कि ये तालिबान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। आज भी मैं देख रहा था कि अमेरिकन मीडिया ये कह रहा था कि हम तालिबान को रिकग्नाइज नहीं करेंगे जब तक कि उनके हम एक्शंस नहीं देखेंगे और इस तरह की चीज़ें, और इसी तरह यूके वगैरह भी कह रहे हैं बाकी चीज़ें। तो ये जो धमाके हुए हैं इसको किस तरह लिंक किया जा रहा है आईसिस के साथ, और एक दिन पहले प्रेसिडेंट बाइडेन और यूके के साथ सब लोग और ऑस्ट्रेलिया सब लोग कह रहे हैं कि आईसिस का अटैक होगा और 24 घंटे के अंदर अंदर अटैक भी हो जाता है। तो ये कुछ रेस कर रहे हैं आपके आईब्रोज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार भाई देखिए थोड़ा सा इसको मैं जैसे आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही इशारा कर रहे हैं। पहली चीज तो ये हुई है कि अमेरिका की इस ये जो विड्रॉल उन्होंने किया है और जो हेस्टली विड्रॉल हुआ और जो वहाँ पे सीन देखने को मिले जिस तरह एयरपोर्ट पे रश और वो जो जहाज से लोग गिर रहे हैं एंड नोइंग फुली वेल कि देयर आर पीपल क्लिंगिंग टू द एयरक्राफ्ट, क्रिमिनल ऑन द पार्ट ऑफ द क्रू कि वो लेके जहाज को उड़ गया। फिर भी इधर तो बिल्ली का बच्चा भी बैठा हो तो गाड़ी आदमी रोक देता है। एनीवे अब दूसरी चीज ये हुई है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि चाहे जो कुछ भी था वियतनाम वॉर में, इस दफा जब जो बाइडेन ने ये किया, इन्होंने विड्रॉल और वहां से निकले हैं, वो तो अपनी जगह पहले की बात थी, लेकिन जो उन्होंने तरीकाकार इस्तेमाल किया और जिस तरह उनके एस्टिमेट्स थे, जो वो लोगों को कहते रहे 90 दिन और इस तरह की बातें करते रहे कि नहीं जी इस तरह नहीं होगा ये होगा, वो जो जिस स्पीड से तालिबान उस पूरे अफगानिस्तान में उन्होंने कब्जा किया, अच्छा दैट पुट एवरीबॉडी इन शॉक एंड ऑ। मतलब वो सारे के सारे जो है ना वो इसको कह सकते हैं कि माऊफ हो गए। उनको सोच समझ ही बिल्कुल भूल गई कि हुआ क्या उनके साथ। अच्छा ये इतनी बड़ी शिकस्त है उनके लिए और इतना बड़ा एक धचका लगा है अमेरिका को कि ये देखिए ना कि उसके साथ ब्रिटेन को भी ऑब्वियसली वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पूरा नेटो तब्दीली ही। हुई पूरा नेटो, और उसके अलावा जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है उन्होंने जो बातें की हैं, और देखें एक ने तो खड़े होकर कि इतने होविट्जर, इतने टैंक्स, इतने एयरक्राफ्ट, इतने MI-17 सब कुछ, और MI-24 हमने उनके हाथ में प्लेट पे रख के दे दिए, और स्मॉल आर्म्स उसके अलावा $80 बिलियन, बहुत बड़े बड़े फिगर वो बता रहे हैं। कहने की बात ये है कि दिस वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ एब्जेक्ट सरेंडर। मैं इसको सेकंड वर्ल्ड वॉर के सरेंडर से तशबीह दूंगा, जो कंपैरिजन अगर कोई करना चाहे, एब्जेक्ट सरेंडर। अच्छा अब विद दिस बैकग्राउंड दुनिया में अमेरिका की साख, उनकी वैल्यू और उनकी जो सपोर्टर्स हैं वो क्वेश्चन करने लग पड़े हैं
کہ ہمارے کا کہتا کیا اور کرتا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی سے ہوتا کچھ نہیں ہے، ان کی انٹیلیجنس، ان کی جو اپنے پلانز ہیں دے ہیو فیل فلیٹ. اچھا اس کے لیے اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دے ہیو ٹو فائنڈ اے فیس سیونگ، اور وہ کوئی ضرور نئی سے نئی چیز گھڑیں گے، نیا بیانیہ لے کے آئیں گے، کوئی نئے اس طرح کی بات کریں گے کہ چلیں طالبان نے یہ تو کر دیا، لیکن دے آر ٹرائنگ ٹو پروو کہ ان کا کنٹرول کوئی نہیں ہے. So they will try to prove that Afghanistan is a failed state. They're going to take this narrative، اس کو وہ آگے لے کے جائیں گے اور اس کو میرے خیال میں اور بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان is going to be a failed state، اور یہ اس کے ساتھ کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی کاروبار نہ کرے. اور اس فیلڈ اسٹیٹ کا جو بنیادی کردار وہ بتائیں گے وہ پاکستان ہوگا کہ یہ پاکستان کی وجہ سے یہ فیلڈ اسٹیٹ ہوئی. اب یہ دیکھیں آپ، انفارچونیٹلی وہ بلیم گیم تو وہ کریں گے کہ ان کے بار بار پرانے بھی انٹرویو کسی جنرل کے بھی آ رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے ون نیم پاکستان، کہ افغانستان میں اگر فیلئر ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بیچ میں اور بھی بتاتا جاؤں اپنا اسرار بھائی، بات ساری یہ ہے کہ یہ جو طالبان ہے نا دے آر پریٹی ڈفرنٹ. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ خاصی پڑھی لکھی گفتگو بھی کرتی ہیں. ان میں سے ایک بندہ انگریزی بڑی اچھی بول رہا تھا پچھلے دنوں، اس میں یوٹیوب پہ بھی آیا، اس نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا سچویشن کو کہ جی کیوں ہم یہ کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. اور دیکھیے انہوں نے بالکل بلنٹ کر دیا ان کے پروپیگنڈا کو کہ عورتوں کے ساتھ یہ کریں گے لوگ. انہوں نے کہا جی کہ جو گورنمنٹ سروس میں لوگ ہیں وہ آئیں کام کریں، جو دکاندار ہیں، جو بینک ہے، ایوری بڈی شوڈ ورک. انہوں نے ٹوٹل ایمنیسٹی دے دی. اچھا اس کے اوپر ایک سوال ہے میرا، تھوڑا سا میں ایکچولی ایک چیز کو، کیونکہ یہ ہم نے لاہور کے اندر یونیورسٹیاں خالی کرا لی ہیں، بلڈنگ کے اندر اسلام آباد ہوٹل خالی کرا لیے. اچھا بھائی جب طالبان یہ کہہ رہے ہیں، once طالبان are saying this کہ جناب ہم نے ایمنیسٹی دے دی، آپ کو کچھ کہا نہیں جائے گا، کوئی ان کا ایکشن نظر نہیں آ رہا کہ وہ لوگوں کے ساتھ سختی کر رہے ہیں، then why are people leaving Afghanistan and why do they want to come here؟ اور دوسری چیز why we want to keep them here؟ اور اگر کوئی آپریشن کرنا بھی ہے تو ادھر ایک جہاز کھڑا ہونا چاہیے چارٹر، جس سے آئیں ایئرپورٹ سے نکلیں، اس پہ بیٹھے اور جائیں. یہ کیا 20-21 دن یہاں رکھ رہے ہیں؟ I tell you, I don't feel very comfortable with this plan. یہی بات میں آپ پوچھنا چاہوں گا بریگیڈیئر فاروق سے کہ ایک طرف جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا پروپیگنڈا جو ہے، وہ نیا نیریٹو جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کو امپلیکیٹ کیا جائے گا، اور اس کا آغاز بیسیکلی انڈیا نے کر بھی دیا ہوا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں سے اس کو سیکنڈ بھی کیا جا رہا ہے. تو ان حالات میں آپ ایک بہت بڑی تعداد کو پاکستان میں مختلف ہوٹلز میں، یونیورسٹیز میں ادھر ادھر ان کو ٹھہرانے کے لیے 3-4 ہفتے یہاں پہ رکھیں گے وداؤٹ اینی مانیٹرنگ. مجھے یہ بتائیں کہ 4000 لوگوں کی مانیٹرنگ ہر بندے کی کیسے ہوگی اگر ان میں سے لوگ سلپ ہو جاتے ہیں؟ ان میں سے لوگ جو ہیں وہ کچھ وہی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کے لیے کام کرتے رہے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے، کیسے ان کو روکیں گے؟ یہ جو پالیسی ڈیسیجن ہوا ہے اس کے اوپر میں چاہتا ہوں آپ کی اوپینین آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں ایک بڑا سرپرائزنگ ڈیسیجن ہے، اور ابھی تک اس کی جو پوری ڈائنامکس ہے لوگ صحیح طرح سمجھ نہیں سکے ہیں. اور گورنمنٹ بار بار کلیریفائی کر رہی ہے کہ یہ وہ تمام لوگ جو آ رہے ہیں بائی دا تھاؤزنڈس، اور جن کو اسلام آباد کی مارکیز کو جو ویڈنگ ہال ہے ان کو خالی کرا لیا گیا ہے، اس کے بعد ہوٹلز جتنے ہیں، گیسٹ ہاؤسز، اور راول پنڈی میں جو اسلام آباد کے جو اسکول کالجز کے ہاسٹل ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دیر کمنگ ان بگ وے، اور بڑی تعداد میں. اب وہ امپریشن تو یہی ہے کہ جی کچھ وہاں پہ جو اپنا ویسٹرن میڈیا کے لوگ ہیں، یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، ورلڈ بینک، IMF، NGOs، ان کے لوگ ہیں، اور کچھ امریکنز ہیں. یہ افغانز ہیں، وہ جو لوگ جو دوسرے آپ کہہ رہی ہیں وہ آلریڈی آ رہے ہیں، ان کو علیحدہ سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہ وہ ہیں جو نہیں، وہ صحیح ہے جی. نہیں، یہ وہ افغانز ہیں. دیکھیں یہ وہ افغانز، اس میں افغانز بھی ہیں جو کہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور جن کے پاس اگر ویلڈ ویزا ہے تو ان کو یہاں پہ لا کے 21 دن کے اندر اس کے بعد دے ول ہیو ٹو لیو پاکستان. اچھا، آج رضا ربانی صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. سینیٹر رضا ربانی، انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس، ہمارے پاس کیا ایسی کوئی اپنا یہ ایشورنس ہے گورنمنٹ کی کہ یہ لوگ جو آئیں گے، خاص کر افغانی جو ہے، یہ 21 دن کے بعد جو ہے یہ
کے دوران وہ ادھر ادھر نہیں ہو جائیں گے, میلٹ اوے نہیں کر جائیں گے اپنے لوکل پاپولیشن میں, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی داعش کے لوگ بھی انڈر کور آ جائیں, ٹی ٹی پی کے لوگ بھی انڈر کور آ جائیں. اور جو امپورٹنٹ چیز جو میں کہنے لگا ہوں, دیکھیں اگر یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں ویسٹرن لوگ افغانی سارے آتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ, ویسے تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری پیٹرولنگ ہو رہی ہے, سیکورٹی ہائی الرٹ پہ وغیرہ, اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر پاکستان کے لیے اور ان اسلام آباد ہماری بڑی بدنامی ہے پاکستان کے لیے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جس صورتحال میں ہے کہ وی وانٹ ٹو بی گڈی ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی, کہ دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں. دیکھیں آپ نے کہا تو ہم نے اپنا, بغیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے گڈی والی, اور پھر ہم ذلیل ہوتے ہیں. پھر ہمیں اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے گا, جس دن آپ کا یہ آپریشن ختم ہوگا پھر آپ کو ہوڈ کیا جائے گا, اسی طرح آپ کو پریشرائز کیا جائے گا, اور پھر آپ کی نیم کالنگ ہوگی. ہاں اب دیکھیں نا مثلاً 3-4 دن پہلے آئی ایم ایف کی طرف سے وہ کووڈ سپورٹ فنڈ وغیرہ جو بھی آپ اس کو کہیں, $3 ارب ان ون گو آیا پاکستان کے پاس. نمبر 1. نمبر 2, یہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف نے کہا کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں ہم پاکستان کو ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ ہماری ایویکویشن میں مدد کریں گے. امریکن بھی بات کر رہے ہیں, سی آئی اے کا چیف جو ہے اس نے طالبان ہیڈ سے جا کے بات کی ہے, برطانیہ کا جو اسپائی چیف ہے اپنا یہ وہ آرمی چیف سے آ کے ملے. تو یہ سب لوگ جو ہے نا اس وقت پاکستان پھنسے ہوئے ہیں, تو اس لیے کر رہے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں, اب میں جدھر لے کے آ رہا ہوں, اگر یہ لوگ پھنسے اور ہم ان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے, اور پی آئی اتنا بڑا آپریشن کر رہا ہے, ان کو چاہیے نمبر 1 کہیں کہ جناب نمبر امیجیٹ وہ جو پی آئی اے پہ جو انہوں نے قدغن لگائی ہے, پاکستان کو ریڈ لسٹ پہ شامل کیا یو کے میں, اس کو امیجیٹلی اس کو اٹھایا جائے. اٹ از انجسٹیفائڈ, انوارنٹیڈ. اور نمبر 2, ایف اے ٹی ایف کے جب ووٹنگ کا وقت آئے گا اس وقت تو یہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے پاکستان کے خلاف, نکالے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے. ویسے آج ایک خبر یہ آئی ہے کہ ہمیں 2 سال کی ایکسٹینشن مل گئی ہے وہ یورپ کی, یا چند دن پہلے جی ایس پی پلس کی, تو وہ تو چلی تھی, لیکن ایف اے ٹی ایف ہو گیا یہ, اور تو لہذا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اپنی بھی کچھ باتیں منوانی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اچھے بارگینرز کیوں نہیں بن سکتے ہیں, ہم کوئڈ پرو کو کی بات کیوں نہیں کر سکتے. جب ہم اس طرح کی فیورز دیتے ہیں تو یہ تو خود بھی امریکنز کی سائیکی میں ہوتا ہے کہ وہ کوئڈ پرو کو لیتے ہیں, تو ہمارے ساتھ جب آتے ہیں تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں ان سے لیتے. بس یہاں پہ حالانکہ ہماری سول ملٹری لیڈرشپ نے پوری کوشش کی ہے, بڑے ٹھیک ٹھاک ان کے ساتھ انگیجمنٹ چل رہی ہے ایٹ دی پولیٹیکل لیڈرشپ لیول, ایٹ دی ملٹری لیڈرشپ لیول. لیکن ایک اور چیز, یہی امریکن نے جنہوں نے ٹرکی کو 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ پاکستان کو ٹرکش اٹیک ہیلی کاپٹر کوانٹٹی 30 وہ آپ ان کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, انہوں نے لائسنس روک دیا, ایکسپورٹ این او سی جو ہوتا ہے. تو ہمیں آپ کی بات صحیح ہے, ہمیں اپنی باتیں منوانی چاہیے. اس وقت وار آن ٹیرر میں ہم نے ان کو جوائن کیا, $1 کا بھی فائدہ نہیں ہوا, ان دا سینس کہ بھائی کوئی ہمارے کوئی لوز بھی شیڈول ہو جائیں, کچھ اور ہمیں بہت بڑے بریک تھرو مل جائیں, لیکن کچھ نہیں ہوا. اس پہ ہمارا اتفاق ہے کہ جو ڈیسیژن وی آر پور بارگینرز, وی آر پور بارگینرز, وی آر پور بارگینرز. اور یہ جو ڈیسیژن کیا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں کیا گیا, کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی لوگ میں دیکھ رہا ہوں افغانی جو وہاں سے بھاگ رہے ہیں, وہ سارے کے سارے پاکستان کے دشمن ہیں, وہ پاکستان کو گالیاں نکالتے ہیں. میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں, جو بھی مجھے مل رہا ہے, جو میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں, وہ سارے پاکستان کو گالیاں نکال رہے ہیں. ان لوگوں کو بلا کے آپ پاکستان میں فیور دے رہے ہیں, پتہ نہیں آپ سے, مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس کی مجھے کوئی ریزن نہیں نظر آ رہی. نہیں آپ کی بات صحیح ہے, لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ اب ہم انٹرنیشنل ورلڈ کو یہ پورٹریٹ کر چکے ہیں کہ جناب دیکھیں وی آر آل فار پیس, وی وانٹ اسٹیبلٹی ان افغانستان, وی آر ریڈی ٹو کوآپریٹ ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی کسی بھی شکل میں. بھائی چلے کریں اوکے, لیکن وہ آپ کی والی بات ہے, ہمیں ان ریٹرن ہمیں بھی تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا. وہ کچھ وہ ٹھیک ہے. پھر میں بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے اب دیکھیں نا $3.25 ارب اگر آئے ہیں ون گو میں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کے ریزرو $24 ارب سے $27 ارب پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, بہت بڑا جمپ ہے, اور ہے وہ بھی لون, بائی دا وے ہے وہ بھی لون. ہاں لیکن جنرل صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں طالبان کے اوپر, ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر پریشر بھی آیا ہے, یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر بھی ان کا پریشر ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو لوگوں نے مختلف جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے ان کے پیسے روک لیے ہوئے ہیں, یہ کیسے سروائیو کریں گے؟ گورنمنٹ جب بنتی ہے 31 کے بعد
تو کیسے سروائیو کریں گے؟ ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوں گے. 80% تو ان کا بجٹ جو ہے یہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے باہر کی ایڈ کے اوپر. ایکچولی میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں. یہ جو امریکن ایڈ آ رہی تھی نا زیادہ تر وہ فنل ہو کے واپس ہی جا رہی تھی. ایکچولی امریکن اور یہ باقی باہر کی ڈونر ایجنسیز ہم نے تو یہاں بھی دیکھا ہے, یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ این جی اوز وغیرہ, ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بڑی ہائی ہوتی ہے. اٹ گوز ٹو اباؤٹ 70%. دیکھیے ان کے جو پیسے لگے ہیں, انہوں نے کچھ کنسٹرکشن کی ہے, کچھ سول پروجیکٹ بنے ہیں, کابل بلڈنگز بنی ہیں, روڈز بنی ہیں, بٹ دیٹ واز فار دیئر اون یوز. They have spent money. دوسرا انڈیا کا لے لیں, انڈیا نے صرف پیسہ وہاں جو لگایا ہے پاکستان سینٹرک لگایا ہے. انہوں نے اپنا اسٹریٹجک فٹ ہولڈ کرنے کے لیے وہاں پیسہ لگایا ہے. اچھا, افغانستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. فار انسٹنس انڈیا وہاں ایک ڈیم بنا رہا تھا, وہ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے کابل کے. کہنے کی بات یہ ہے کہ افغان جو ہے نا, جو نارمل افغان ہے, اس کی اپ برنگنگ کے لیے کوئی کام نہیں ہوا, کوئی کچھ نہیں ہوا. اچھا, یہ تو وہ جانتے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک یہ امریکن جب نہیں آئے تھے یا یہاں پہ یہ وار آن ٹیرر وغیرہ کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا, تو افغانستان واز نیور اے بریڈ باسکٹ. ٹھیک ہے جی, افغانستان کی اپنی انڈیجنس فروٹس کی پروڈکشن ہے, ان کی اپنی سب سے بڑی بات اس وقت یہ ہے کہ پاپی کی پروڈکشن ہے, دنیا کو سب سے بڑا پاپی کا پروڈیوسر ہے. اب علیحدہ بات یہ ہے کہ طالبان آ کے پاپی کو ختم کرتے ہیں اور اس کی جگہ وہ آلٹرنیٹ کراپس کو انکریج کرتے ہیں کہ کاشت ہوں. مگر میری اپنی کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے افغان جو ہے نا, بیسیکلی دے نو دس کہ ان کے اوپر اب برا وقت آنے والا ہے, تنگ وقت آنے والا ہے. اور یہ جو لوگ بھاگ کے آ رہے ہیں, ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ جو پاکستان کے ناردرن الائنس ٹائپ ہیں, جو کہ پاکستان کے ویسے ہی خلاف. آئی مائی سیلف آئی ہیو ایکسپیرینس آف دیٹ. میں ان سے ملا ہوں ایسے لوگوں سے. نسٹ میں تھا ایک اسٹوڈنٹ, اور میں نے اس سے ڈائریکٹلی یہ بات کی تھی. نسٹ میں ان کے اسکالرشپ پہ آئے ہوئے ہیں, تو وہ آئے ہوئے, میں نے کہا یار تم برا کہتے ہو, ادھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہو ہمارے اسکالرشپ پہ. اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھول رہا تھا. آئی ہیلپڈ ہم ان گیٹنگ ہز بینک اکاؤنٹ بیکاز آف فورن تھوڑا سا مسئلہ تھا. اینی وے, تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کا دوسرا کیٹیگری ہے, یہ وہ کیٹیگری ہے جو کہ they were living on American dollars. They were cooperating with them and having a lot of money. They want to shift out and they want to settle mostly in Pakistan. دیکھیں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ان کو بزنس کرنے دیا. انہوں نے جا کے آپ دیکھیں اسلام آباد کی مارکیٹوں میں ان کی دکانیں ہیں, لاہور کی ایک پوری منڈی میں ان کی دکانیں ہیں, ساری ٹرانسپورٹ ان کی ہے. اوریگا سینٹر لاہور کا جو ہے سارے کا سارا ان کا دیکھیں نا, تو they have found a place where they can very easily invest اور they can flourish. لیکن میرا اپنا جہاں تک خیال ہے, دیکھیے افغانستان کہ جس طرح طالبان بردباری سے کام کر رہے ہیں اور جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ابھی چائنا اور رشیا دے آر واچنگ دا سچویشن, لیکن وہ اس کو گرنے نہیں دیں گے. وائی؟ دیکھیں امریکہ کا کچھ نہیں جاتا, یورپینز کا کچھ نہیں جاتا, لیکن ایک چیز ہے, اگر افغانستان میں لیٹ سے انارکی پھیلتی ہے تو بارڈر تو چائنا بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ, اور وہ اس کا امپیکٹ سیٹل نیشن ریپبلکس پہ بھی جاتا ہے. دنیا اس چیز کو جانتی ہے کہ ایک دفعہ یہاں پہ دیا. اچھا بغیر صاحب, جو ابھی جنرل صاحب بات کر رہے ہیں, اسی سے ملتا جلتا ہوا ایک کوشچن یہ بنتا ہے کہ اگر جس طرح ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا ہے کل, اور اس میں بقول امریکن میڈیا کے کہ 2 لوگوں کو مار دیا انہوں نے, بیسیکلی یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر کے جا رہے ہیں جو کہ ان کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی بعد میں دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے, کہ جب بھی کوئی انہیں یہ شک پڑے گا, کوئی مسئلہ کریٹ کرنا ہوگا, تو وہ کہیں گے جی دیکھیں آئیسس جو ہے نا وہاں پہ ننگرہار میں یا فلان جگہ پہ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس لیے ہم وہاں پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں. اب 31 کے بعد اگر اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے تو طالبان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں طالبان نے تو آج اس کو ان کو پروٹیسٹ لانچ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں ایڈوانس میں بتائے بغیر یہ امریکن نے کیسے ڈرون اٹیک کر دی ہے. لیکن having said that 31 اب آپ دیکھیں کل غالباً یہ ریپ اپ کر رہے ہیں, یہ ہینڈ اوور کر رہے ہیں. آلریڈی طالبان کے جو اپنا بدری 313 بریگیڈ, بھائی کمال ہے, میں کہتا ہوں مان گیا ہوں. جب آپ ان کو دیکھتے ہیں اور جو انہوں نے یونیفارم پہنی ہوتی ہیں, جو ان کا کامبٹ ڈریس ہے بدری 313 بریگیڈ طالبان کا, یہ وہی ہے سارا اکوپمنٹ جو امریکن اسپیشل فورسز پہنتی ہیں. اور انہوں نے وہ فائنلی آج کابل ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے ہیں ٹو ٹیک اوور سیکورٹی. میں آپ کے سوال پہ ایک آتا ہوں, لیکن ایک اور میں بات بتا دوں.
टर्की हैज गालिबन एग्रीड आज जी लेटेस्ट जी कि वो काबुल की सिक्योरिटी भी शायद वो भी इन्वॉल्व होंगी। और वो भी अच्छा अब इन रिटर्न ऑफ जी रिकग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। अब होना ये है कि 31 अगले वीक ये फौरन एक निगरान गवर्नमेंट जो है वो ये अनाउंस करने जा रहे हैं, और जिसमें कुछ लोग होंगे जो इनके तहादी होंगे, जिस तरह ये आपस में इनकी एक बातचीत चल काउंसिल रही है। टाइप बन जाएगी। जी जी, उसमें आप देखेंगे कि उसके आने के फौरन बाद पाकिस्तान, ईरान, रूस, चाइना, ये वन आफ्टर द अदर या इकट्ठे टर्की भी डिपेंड्स ये रिकग्नाइज करेंगे ताकि इनको स्टेबिलिटी आए और ये अपने आप को कंसोलिडेट करें। तालिबान ने आज कह दिया कि दे आर रेडी टू टेक ऑन द दाइश, ISIS। उन्होंने कहा जी रेडी टू टेक देम। हालांकि गलती उससे ये हुई है कि ये जितने जेल जो पीछे इन्होंने तोड़े हैं काबुल टेक ओवर करने से पहले, वहां पे बड़े इस किस्म के लोग सुना है जो है वो दाइश वाले ये जो है वो निकले हैं, TTP के लोग। तो बहरहाल उन्होंने कह दिया कि दाइश को भी रेडी टू टेक ऑन। तो दाइश और तालिबान की लड़ाई होगी, तालिबान के ऑपरेशन उनके खिलाफ होंगे, और TTP और दाइश के ऊपर मैं देख रहा हूं कि जब ये गवर्नमेंट आ जाएगी हम रिकग्नाइज कर लेंगे, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड द तालिबान गवर्नमेंट। ठीक ठीक है जी, और जिसमें फिर ये इसमें TTP जो के मामलात और ये पंचशीर का तमाम मसला चीजें, है वो भी जरा बता दें कि पंचशीर का जो मसला है वो भी ये चल रहा है अभी। पंचशेर का मामला जो है ना वो एक किस्म का फिजल आउट हो गया है, क्योंकि अब ना वहां पे लड़ाई हो रही है ना वहां पे, बस ये नहीं सुन सर, में आ लेकिन रहा है अभी अभी कि अभी जो शायद लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये है कि तालिबान ने मजीद घेर लिया उनको, और अहमद मसूद जो है वो अभी तक मान नहीं रहे हैं। नहीं, वो अभी बात तो वही है कि उन्होंने बिल्कुल उनको घेरा हुआ है और तालिबान स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन मेरा ख्याल है वो वहां पे वो सरेंडर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ बातचीत से मामला जो खत्म हो जाएगा। पंजशेर में इस वक्त कोई ज्यादा ब्रेक थ्रू एंटी तालिबान फोर्सेस को नजर नहीं आ रहा, वो मामला नहीं शायद आता, सेटल डाउन हो ही जाएगा। लेकिन ठीक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टर्की का वहां पे आना काबुल की सिक्योरिटी के लिए, दाइश के खिलाफ तालिबान को ऑपरेशन, TTP के बारे में इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह उनके बेसिस को रोल बैक करना, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो TTP के टॉप लोग हैं जो वांटेड हैं पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान फॉर्मली डिमांड करेगा कि उनको पाकिस्तान को हैंडओवर जो है वो किया जाए। वो किया जाए। अच्छा अच्छा जनरल साहब, इसमें एक चीज मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि जो इंडियन प्रोपेगेंडा है वो अब ये किया जा रहा है कि उनकी मुलाकातें जो हैं वो जैश मोहम्मद के लोगों से हो रही हैं तालिबान की, और वो इंडिया पे अटैक करने जा सकते हैं और इंडिया को तैयार रहना चाहिए, और इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक रोल होगा। तो ये जो सारी सिचुएशन एक डेवलप की जा रही है, एक एक ऐसा हुपला क्रिएट किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान के लिए क्या चॉइसेस हैं? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊं। वो ये कि इंडिया का रोल अफगानिस्तान में यही था कि वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करे, जो उन्होंने करना शुरू किया हुआ था बलूचिस्तान में, और बाकी ये बाकी जितने एरिया नॉर्थ के एरिया हमारे फाटा एंड इवन इन सेटल्ड एरिया, देखिए ना पिछले दिनों लाहौर में उन्होंने किया है। उसके बाद उनका सबसे बड़ा एम जो है जिससे उनके इंटरेस्ट को इंसाइड करती है अमेरिका से, वो सी पैक है। ठीक है जी। और एक्चुअली पाकिस्तान ने भी उस पर बड़ा प्रीमियम रखा हुआ है और एक प्रेस्टीज पॉइंट अब बन गया है कि चाइनीज़ को यहाँ से जाना नहीं चाहिए और उनकी सिक्योरिटी हमने देखनी है और इस प्रोजेक्ट को हमने एंड तक पहुँचाना है। ठीक है जी। अब वो इसके ऊपर अटैक करते थे चाइना उसके ज़रिए, क्या कहते हैं, फॉर अफगानिस्तान से, एंड ऑफ कोर्स अमेरिकन को भी पता था क्या हो रहा है, बट सिंस देयर इंटरेस्ट दे कन्वर्ज्ड ओवर देयर, दे वुड लुक द अदर वे एंड लेट द इंडियन रॉ एंड NDA डू ऑल दैट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा करेंगे पुलवामा एक, मैं आज आपको बता दूं, दे आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट दैट साइकिल। ये उसको दोबारा चलाने की कोशिश करेंगे, अब इस साइड को गर्म करने की कोशिश करेंगे दोबारा, ये मैं आपको बताऊं। प्रॉब्लम उनका थोड़ा सा ये है कि वो चाइना के साथ भी उनका अभी तक एक झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रही है, और उसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ कूल डाउन किया हुआ है और सीज फायर लाइन के साथ जो अभी तक चल रहा है एक मुआहदा 2003 का, एंड दे आर नाउ रिस्पेक्टिंग इट। अदरवाइज हर दूसरे दिन फायरिंग करते थे और हमारे लोगों के लिए मुसीबत क्रिएट की हुई थी। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो हम पहले बात कर चुके हैं, देखें, वो ये कि इस वॉर और टेरर में हमने बड़ी कुर्बानी दी है। ठीक है, अभी पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमें सिर्फ शुक्रिया पे इक्तफा नहीं करना, जो ब्रिगेडियर फारूक ने बातें की वो अपनी जगह, लेकिन एक चीज अब हमें फुट डाउन करना चाहिए
کہ اس ملک میں ایک دھماکہ ہوگا تو ہم اس کو پکڑیں گے اور اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی پکڑے. مقصد وی مسٹ لنک دس ایویکویشن آپریشن with peace within پاکستان. کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے انڈیا یہاں اٹیک کرا دے, کوئی اور اٹیک کرا دے. یہ ڈوزیر بنا کے پیش کرنے والی بات اب نہیں ہے. انہیں کہا کہ جی یہ جس دن ایک بھی کوئی چیز ہم نے پکڑی دس آپریشن ول بی فنشڈ, اس کو ہم بند کر دیں گے, آپ کے لوگ بیٹھے رہیں, پھر ادھر سے نکلنے کا کسی کو راستہ نہیں ہے, کوئی نہیں یہاں سے جا سکتا باہر. ہماری اتنی کرٹیکل اس وقت بنا ہوا ہے جنکچر میں, دنیا میں ساری ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو وی مسٹ پٹ آور فٹ ڈاؤن. ہمیں اپنی کاش کے اتنی ول ہمارے اندر ہو, اور اگر ہوتی تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے. یہی تو بات ہے جو رونے والی بات ہے. بریگیڈیئر فاروق, اس پوری سچویشن کو کشمیری جو ہیں وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کشمیر کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا اس کا؟ دیکھیں جی, میں 2 دن پہلے ٹی وی پروگرام کر رہا تھا, تو اس میں میں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا, اور میں نے انگریزی میں کہا کیونکہ وہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے پروگرام تھا. میں نے کہا کہ یہ جو طالبان نے ایک جو میریکل پرفارم کیا ہے کہ وہ آپ کی کال تو نہیں بیچ میں آ رہی ہے, آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کی آواز سپریس ہو گئی. جی دوبارہ سے پلیز کہیں. جی سوری بیچ میں کال آ گئی. عام اسٹرگل کے بعد انہوں نے جناب کیسے 20 سال کے بعد امریکن کو شکست دی ہے اور کیسے انہوں نے کابل کو ٹیک اوور کیا ہے. یہ طالبان کو دہشت گرد نہیں تھے, یہ جینوئن فریڈم فائٹر تھے. تو میں نے کہا کشمیری میرے بھائیوں, میرا یہ موبائل بالکل ڈسچارج ہونے والا ہے, کشمیری میرے بھائیوں یہ ماڈل ہے. آپ اپنی لیول آف ریزسٹنس اٹیکس آن دی انڈین آرمی کو اپ گریڈ کریں تاکہ آپ انڈین آرمی کو مجبور کریں, شکست دیں ان کو, اور افغان ماڈل کو آپ فالو کریں. اگر افغان طالبان کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں میرا خیال ہے کہ بریگیڈیئر فاروق کا واقعی ڈائی ڈاؤن ہو گیا ہے جو اس کا ان کا ہے وہ سیل فون. لیکن جنرل صاحب فائنل ورڈ, کشمیری کیسے دیکھ رہے ہیں جس کو؟ جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جہاں تک ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے اور کشمیری ہیں, I think they have gained a lot of strength from it. دیکھیں یہ جو واقعات ہوتی ہیں اس طرح, یہ ہمارا ایک اللہ کی جو ایک ہمارا ایک ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف دیتا ہے, اس سے بڑی کوئی پاور نہیں ہے. یہ ہمارا جو انٹرنلی جو ہماری اسٹرینتھ ہے, ایکچولی یہ گنے توپیں جو ہوتی ہیں نا یہ کچھ کام نہیں کر سکتی. یہ جو یقین ہے, یہ یقین جو ہے اس نے انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا. ایکچولی جو انڈیا رو رہا ہے کشمیر کے بارے میں وہ اس لیے رو رہا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر سے طالبان اٹھ کے ادھر آئیں گے اور ان پہ حملہ کر دیں گے یا کچھ اور ہوگا. ایک لا متزلزل یقین, ایک حریت کا جذبہ, وہ یہ ان کے اندر ضرور ڈالے گا یہ ایونٹ. یہ جو ہے کہ ایک دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور, 1 2 تیسری کو انہوں نے شکست دیا. کس طرح؟ اپنے فیتھ کے اوپر, اپنے جذبے سے. ٹھیک ہے نا جی, وہ دے سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ مچ لیسر. جی 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 جی. تو یہ ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اب یہ کشمیری اس بات کو ریئلائز کر کے اور اپنی اسٹرگل کو آہستہ آہستہ جیک اپ کریں گے انشاءاللہ. اور وہ اس کے اندر یقیناً میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان نے بھی ایک بڑا رول پلے کرنا ہے اس کام میں. ٹھیک ہے نا جی. اور ورلڈ انوائرمنٹ جس طرح کی چینج ہو رہی ہے, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمیں کشمیر کو بھی اور اندرونی اپنی اسٹیبلٹی کو لنک کرنا چاہیے اس آپریشن میں جو ہو رہا ہے. اب دنیا کو ہم بالکل ان کو کہیں کہ جی آپ نے ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے, ہم دنیا کے لیے آپ کی خدمت کر رہے ہیں اس وقت, اور آپ نے ہمیں دیکھیں کس طرح کارنر پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. ہماری کسی سروسز کو آپ بالکل نہیں اور ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. جی بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے کھینچ رہا تو دانی حساب کم و بیچ رہا. مجھے سراغ کو جنرل شاہد صاحب کے ساتھ اور بریگیڈیئر فاروق صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.